अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज का दिन थोड़ा हंगामा खेज रहा, खबर गर्म रही और खबर वो ये थी कि जो अहमद नूरानी साहब एक ऑडियो टेप लाए थे, अपनी उन्होंने वेबसाइट पर डाली थी गुज़िश्ता माह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो, उस ऑडियो का जो है वो उसी ऑडियो पर मजीद तहकीक की है ARY न्यूज़ ने। और प्रीमियम फॉरेंसिक्स लिमिटेड कंपनी से जब इसकी फॉरेंसिक करवाई तो पता चला कि ये ऑडियो मुख्तलिफ औकात में रिकॉर्ड हुई है। और जो है वो इसकी तफसीलात बताते हैं कि ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड की ऑडियो में 25 सेकंड बाद आवाज में तब्दीली महसूस हुई। इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था, क्या फाइल में एडिटिंग का सुराग मिलता है? ये एक सवाल किया गया ARY न्यूज की जानिब से अमरीकी कंपनी से। तो जवाब आया कि अब ये जो दो अलहदा ऑडियोज हैं दूर और करीब की, जिसको मिलाकर ये बनाई गई है। अब देखना यह है कि इस ऑडियो के बाद क्या होता है। क्या हुकूमत भी इसके ऊपर कोई फॉरेंसिक कराने का इरादा रखती है? हुकूमत भी इस पर कोई पेशरफ्त करेगी या फिर सिर्फ जो है वो इस ऑडियो तक ही मामला महदूद रह जाएगा? थोड़ी देर पहले जो है वो साबिक चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू भी की। साकिब निसार साहब ने कहा, ARY का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑडियो जो है वो साबित हो गया कि ये फेक थी, ये डॉक्टर्ड थी। उस पर उन्होंने कहा कि देखें ये अब चीज प्रूव हो गई है। हुकूमत ले जाएगी नहीं ले जाएगी ये एक सवाल है। ऑपोजिशन की तरफ से उस ऑडियो पर जो बात की जाती थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पेशली, क्या वो मजीद इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे? इस तमाम मामले पर बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट मामलात हैं। हुकूमत जो है वो कुछ सेनेट के मामले में भी लेजिस्लेशन करना चाहती है, वोटों की खरीदो फरोख्त का जो रोकने का कानून है वो लाने पर, इस पर और कुछ और मामलात है जिस पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद जावेद खान साहब, अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। और प्रोग्राम के दूसरे हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अटॉर्नी जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं जरा इस रिपोर्ट से अगर आगाज कर लूं, या आपने आज देखा होगा दिन भर, मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई सियासी जमात, कोई इंडिविजुअल इस ऑडियो को लेकर केस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, जा सकता है, और इसकी पोजीशन क्या है? देखिए, कोर्ट में जाने की हद तक तो जाहिर है कि कोई भी सिटीजन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लिटिगेंट भी जा सकता है। जो ऑडियो या वीडियो की ऑथेंटिसिटी है और एडमिसिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पैरामीटर्स तय कर दिए हैं, तो उसके मुताबिक कोर्ट उसको कंसिडर करेगा। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने देखी भी होगी आज ज़ाहिर है ये दिन भर खबर, जो कंपनी है ये बड़ी ऑथेंटिक है। दूसरी कंपनी के बारे में भी कहा जाता है वो बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन जो इसकी ऑथेंटिसिटी है, जो इनका प्रोफाइल है, जो जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो इनका स्टैंडर्ड है इसको वेरीफाई करने का, अगर हम उसको देखें तो आपको लगता है कि अगर कोई ले जाए इसको तो ये एडमिसिबल जो है वो होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर कंपनी के प्रोफाइल को ध्यान में रखें तो? देखिए, मैं किसी कंपनी के प्रोफाइल पर कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी ऑडियो या वीडियो के लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो जिसने वो ऑडियो या वीडियो बनाई हो वो मौजूद हो, ताकि उसको क्रॉस एग्जामिन या क्वेश्चन किया जा सके। तो ये जो मौजूदा एक इशू है जिस वीडियो पे ऑडियो के ऊपर, तो उसका ऑथर तो कोई भी नहीं है, कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने ये बनाई है। उसकी एडमिसिबिलिटी पे तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठेगा अगर किसी मुकदमे में ये पेश किया जाए तो। ठीक, हुकूमत का कोई इरादा है जो एक पुरानी ऑडियो ही थी मुबैना उसके ऊपर जाने का, या इसके बाद जो है वो देखने का कि भाई वाकई अगर एक कंपनी उसको ठीक कह रही है, दूसरी कंपनी उसको गलत कह रही है, तो अब हुकूमत खुद से कोई फॉरेंसिक कराए, आगे बढ़े? देखिए, अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि हुकूमत क्या फैसला करेगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला है कि अगर इस पे गवर्नमेंट या कोर्ट ने एक दफ़ा प्रोसेस शुरू कर दिया तो इसका कोई एंड नहीं है, और इससे सिर्फ कंट्रोवर्सीज में इजाफा होगा। ये ज़ाहिर है कि कुछ लोग इसको एक तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग दूसरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये एक सर्कस लगा हुआ है, और ख़ास तौर पे अगर एक ख़ास माहौल में देखें तो लगता है ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर लिटिगेशन के लिए एक माहौल तैयार किया गया, ये उसका हिस्सा है। और अगर ये रीत कायम हो गई तो अदालतों के लिए फिर कोई भी फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
تو سب سے بہتر چیز یہ کہ عدالتیں فیصلہ اس چیز پہ کریں اور کرتی ہیں جو عدالت کے سامنے عدالت کے اندر پیش ہو. عدالت کے باہر ایک سرکس لگا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ نے یا عدالت نے یا کسی اور فورس نے، پارٹی نے ریلائی کر کے اور اس پہ لیٹیگیشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو بہت irreparable نقصان ہوگا ہمارے جو جوڈیشل سسٹم کو اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو. اوکے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی پنڈورا باکس کھلے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لیکن آپ نے کہا ہے کہ ایک پرٹیکولر یا اسپیسیفک طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش، انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے عدالت کو اس آڈیو ٹیپ کے ذریعے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اگر یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا، ایک صرف سنگل انسیڈنٹ ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن کچھ عرصے سے ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک عدالتوں کو اوور آ کرنے کی، ملائن کرنے کی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کوئی ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی جج صاحب ایک جا کے بار میں تقریر کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس پروسیڈ کیا جاتا ہے، اس پہ ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو اور یہ ایک خاص جو اسپیس آف ٹائم ہے، یہ تمام اس کا حصہ ہے. تو اس سے ایک ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پیور ایکسیڈنٹ ہو کہ یہ سب واقعات ایک ساتھ ہو رہے ہوں. پھر جج ارشد ملک صاحب مرحوم کا وہ ویڈیو کی بھی ایک پورا اپنی ایک کہانی ہے. تو اس تمام کو اگر دیکھیں اور تھوڑا سا ڈیٹیچڈ پکچر کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسا ہی کہ کسی خاص سیٹ آف لیٹیگیشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں، اور ایکسیڈنٹل نہیں ہے، کوئی اس کا شاید آتھر ہے. اور یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بات مناسب نہیں ہوگی. ٹھیک، لیکن کیس تو انہی سے متعلق ہے نا، جو عدالت کے اندر تک یہ بات لے جانے کی بات کی جاتی ہے کہ آڈیو جو ہے وہ جائے عدالت میں اور اس کو یہ ایڈمیسیبل ہے نہیں ہے، دیکھا جائے اوتھینٹسٹی. اب تو ظاہر ہے دوسری کمپنی اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہیں، یہ جو ہے فیک ہے، ڈاکٹرڈ ہے یہ. تو آپ کو لگتا ہے، ظاہر آپ کہتے ہیں اگر کوئی آتھر ہے تو پھر ظاہر ہے بینیفیشری جو ہوگا وہی آتھر ہوگا، تھرڈ پارٹی کیوں کرے گی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایسا کھیل ہے کہ جس میں بہت سے کھلاڑی موجود ہیں. تو میں جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس یا کوئی وجہ یا شواہد نہ ہو تو کسی ایک پارٹی کو ایٹریبیوٹ کرنا ایٹ لیسٹ بحیثیت اٹارنی جنرل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نہیں ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے یا ہے. میرے پاس کوئی گراؤنڈ یا ایویڈنس ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پہ میں کوئی اپنی اسپیسیفک آبزرویشن دے سکوں. اوکے، ٹھیک ہے سر. اب ذرا یہ سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب والا مسئلہ اس کو ڈسکس کر دیں. یہ بیان حلفی لندن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو موصول سماعت تو 20 دسمبر کو ہوگی، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ درست ہے تو کیا ہو سکتا ہے، اور اگر ثابت ہوتا ہے کہ درست نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ کے خیال؟ دیکھیے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی بھی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس کی بھی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کا، اور وہ اس میں اور ان تمام چیزوں میں جو ابھی آپ پہلے ذکر کر رہے تھے اس کا فرق یہ ہے کہ پہلا جو ایک کانٹیکسٹ ہے یا ایک وہ جو تھیٹر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کا کوئی اسپیسیفک آتھر نہیں ہے. اس کیس میں ایک پاکستانی شہری جو پاکستانی عدالتوں کی جورسڈکشن میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا اسپیسیفک ایلیگیشن لگایا پاکستان کے سابق چیف جسٹس کے بارے میں، اور پھر وہ ایک ادارے نے اس کو، چینل نے، میڈیا گروپ نے اس کو سرکولیٹ کیا، وہ بھی پاکستانی عدالتوں کی جورسڈکشن کے اندر ہے. اب کیونکہ ایک الزام لگایا گیا ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اور اس الزام کا نتیجہ کسی ایک انڈیویجول جج کے بارے میں نہیں تھا، وہ پوری ایک عدالت کے بارے میں اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام جج صاحبان کے بارے میں تھا، اور اس سے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد اٹھنے کا بڑا سخت اندیشہ تھا. اس لیے کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. اگر اب کیونکہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر سب کے سامنے ہوگا، لیکن آئدر وے اس کا بڑا سیریس کانسیکوینس ہو سکتا ہے. اچھا، اور اس کی کسی بھی صورت میں اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو کیا چیف جسٹس سابق جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کو طلب کیا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے؟ ثاقب نثار صاحب کو عدالت طلب کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ یا کسی کورٹ؟ یہ قبل از وقت ہے، اور لیکن یہ کورٹ نے آبزرویشن کیا کہ ہم اس پروسیس میں اور اس کو آخر تک جانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا، جس کو بھی طلب کرنے کی ضرورت پڑی کیا جائے گا. کیونکہ اگر لوگوں کا عدلیہ پہ سے اعتماد اٹھ گیا، پورے ہائی کورٹ پہ سے یا پورے نظام
انصاف پہ سے تو پھر یہ تو جنگل کا قانون ہو جائے گا. تو ابھی قبل از وقت ہے کہ ان کو بلایا جائے گا یا نہیں, لیکن اگر عدلیہ کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑی تو شاید وہ بھی پاسبل ہو. ٹھیک. آپ نے رانا شمیم صاحب پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم لگانے کی استدعا کی ہے, کیوں کی ہے؟ آپ کے خیال میں کیوں ان پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ان کو پہلے عدالت نے شو کاز نوٹس ایشو کیا, اس کے بعد شو کاز نوٹس کا انہوں نے جواب دیا. قانونی طریقہ یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے تحت کہ جب شو کاز نوٹس کا جواب آئے تو ایک پریلیمنری ہیئرنگ ہوتی ہے, اور پریلیمنری ہیئرنگ ہو چکی ہے, لیکن میں نے پھر بھی عدالت سے درخواست کی تھی کہ ایک ان کو پریلیمنری ہیئرنگ کا اور موقع دیں, لیکن میری دانست میں اتنا مٹیریل عدالت کے سامنے آ چکا ہے کہ فرد جرم لگانے کی اسٹیج پہ عدالت پہنچ چکی ہے. اور فرد جرم لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کیس ثابت ہو گیا, یہ ایک پروسیس ہے اس ٹرائل کی طرف جس کے نتیجے پہ عدالت کسی فیصلے پہ پہنچ سکتی ہے کہ جو الزام لگایا وہ صحیح ہے اور اس کے نتیجے میں عدالت کی اور عدلیہ کے ادارے کی توہین و تذیق ہوئی. ٹھیک سر, یہ اب ایک جو بیان حلفی شائع ہوا اس پر جو صحافی ہیں انہوں نے ظاہر کہا کہ جو ظاہر ان کے پاس خبر آئی, جس طریقے سے انہوں نے خبر دی, سارا کچھ کیا, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو کیا جو ہے وہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ؟ دیکھیے, کیونکہ صحافی یا جس ادارے نے اس کو نشر کیا اور شائع کیا ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے اشاعت کی وجہ سے ہی یہ لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہے. لیکن میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے, اور یہ ایک خاص ادارے کے لیے نہیں, اوورآل میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے مقدمے میں صحافی یا نشر کرنے یا شائع کرنے والا ادارہ سیکنڈری پارٹی ہے. اگر بنیادی طور پہ ایک پارٹی موجود ہے جس نے الزام لگایا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اور میں اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تو وہ پرائمری رسپانسبلٹی اس پارٹی کی ہے, سیکنڈری رسپانسبلٹی پبلش کرنے والے کی ہے. اور یہ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جائے گی کہ جب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات تھے تو کون کتنی سزا کا لاحق ہے, اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کون پرائمری رسپانسبل تھا, کون سیکنڈری رسپانسبلٹی رکھتا تھا. لیکن دونوں رسپانسبل ہوں گے. اگر میڈیا کی بات کرتے ہیں تو جی میں خالد صاحب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کیوں میں صرف ذرا سی وضاحت کر دوں کہ کیونکہ اس میں آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A وہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم ایکسپریشن کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, اور دیٹ انکلوڈز کہ لوگوں کا حق ہے ان تک خبر پہنچے. اب خبر کتنی ذمہ داری سے یا کتنی غیر ذمہ داری سے پہنچائی گئی اس کانٹیکسٹ میں شائع کرنے یا پبلش کرنے والے کا رول ہے, لیکن بنیادی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ سینٹ الیکشن میں جو ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے کا قانون حکومت نے لانا ہے, اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا, امپلیمنٹ کیسے ہوگا, اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ آ جائے؟ سب جو اس کا پروسیس کا پہلا حصہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا تھا وفاقی حکومت نے, اور وہاں یہی ایشو تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا اس میں سٹینڈ یہ تھا کہ بیلٹ جو ہے سیکرٹ نہیں ہونے چاہیے, الیکشن جو ہے سینٹ کے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت نہیں ہوتے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں اس میں ہوتے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں ایک خاص بیک گراؤنڈ میں جب فیکٹس یہ تھے کہ ریپیٹڈلی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, ووٹ بائنگ ہوتی ہے, تو کورٹ نے کہا تھا کہ ٹریسبل ہونا چاہیے. تو یہ پبلک نہیں ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن کی حد تک تو پہلے تو سٹیپ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس آبلیگیشن کو پورا کرے اگلے الیکشن میں, جو انہوں نے کہا وہ کریں گے. جب پچھلے سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں ہوا, تو پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ وہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے بعد اسی کی روشنی میں قانون سازی, لیکن میری رائے ہے کہ یہ قانون سازی قومی اسمبلی یا سینٹ میں انیشیٹ ہونی چاہیے, آرڈیننس کے ذریعے اگر نہ ہو, کیونکہ یہ اتنا اہم ہے اور یہ کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, ایک قومی مسئلہ ہے. تو اس پہ بحث ہونی چاہیے, اور اس پہ میرے خیال میں اپوزیشن نے بھی یہ بار بار اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ سینٹ کے اور تمام انتخابات میں, بٹ بالخصوص کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ووٹ بائنگ کے ایلیگیشن سینٹ میں آتے ہیں اور اس کے شواہد بھی آئے, ویڈیوز بھی آئیں, تو اس کے لیے ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اور ابھی کیونکہ وقت بھی ہے سینٹ کے الیکشن میں, تو اس پہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو اور پھر قانون, اور اگر ضرورت ہو تو اس کو
آئینی ترمیم بھی کی جائے. اس پہ میرے خیال میں اصول پہ جو حزب اختلاف ہے ان کو اعتراض نہیں. اور آپ کیونکہ ابھی ایک اہم جو رہنما ہے محترم شاید خاقان عباسی صاحب ان سے بات کریں گے تو ان سے بھی رائے لیجیے گا. لیکن میری ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کیونکہ قومی مسئلہ ہے تو اس کو مہربانی کر کے اسمبلی میں سینٹ میں اس پہ ضرور غور کریں. ٹھیک، میں بالکل یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. آپ لوگوں کی بھی یعنی حکومت کی بھی کسی سطح پر جو ہے وہ اس معاملے پہ انگیجمنٹ ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ جی یقیناً پارلیمنٹ میں انگیجمنٹ ہے، اور لیکن کیونکہ میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں تو میں کسی اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن انگیجمنٹ اگر نہیں ہے تو ضرور ہونی چاہیے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آرڈیننس کے بجائے جو ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے سینٹ اور قومی اسمبلی سے آئے تاکہ ایک اہم قانون ہے، پھر یہ اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ رہے گی. جی، اور بار بار یہ کیونکہ آرڈیننس تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ہے، ایک نارمل لیجسلیٹو پروسیس تو نہیں ہے، تو اور اس سے جتنا ایکسیسو آرڈیننس استعمال ہوگا اس سے پارلیمان کوئی مضبوط نہیں ہوگی. تو بہتر طریقہ ظاہر ہے کہ وہ آئین میں یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے تو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پہ بحث ہو، کیونکہ یہ قومی ایشوز ہیں. بحث ہونے کے بعد اسمبلی اس کو ایکٹ کی شکل میں پاس کرے. ٹھیک سر، ٹورڈز دی ویری اینڈ چیئرمین نیب کا معاملہ وہ کہاں پر ہے؟ ابھی تو ایک آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اس وقت، تو اس پہ کیا اسٹینڈنگ ہے؟ کیا اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ کیونکہ اب قانون جو گورنمنٹ نے آرڈیننس کے ذریعے بنایا تو یہ گورنمنٹ کی آبلیگیشن بھی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پروسیس کو شروع کریں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری اطلاع یہ ہے کہ لا منسٹری نے صدر مملکت کو سمری بھیجی ہے، اور اب صدر مملکت جو ہے وہ اس پروسیس کو امینڈڈ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت شروع کریں گے، اور اس کو جتنی جلدی وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اگر یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ایک ریزنیبل ٹائم سے باہر جائے گا تو وہ قانون کی اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے یہ شاید پھر اس کی مکمل کمپلائنس نہیں ہوگی. تو اس کو ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خالد جاوید خان صاحب اٹارنی پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے ان ایشوز کے اوپر آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، ظاہر ہے سیاسی بھی اور قانونی بھی، کیونکہ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے. شاہد صاحب میں سب سے پہلے آپ کو آپ کا ایک شارٹ سنوا دوں ذرا، جو گزشتہ روز آپ نے بات کی اس پہ بڑا ہنگامہ ہو گیا، وہاں سے پھر ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. سنائیے گا جی. پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. اوکے. مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن تو اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے. سر قائم ہیں آپ اپنے بیان پہ؟ جی میں آج کا قائم نہیں ہوں، میں کوئی 10 دفعہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں. شہباز صاحب ہی بنیں گے اگر آپ کی حکومت آئے؟ جب الیکشن ہوں گے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی بنتا ہے، پرائم منسٹر وہی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. فیصلہ آخر میں پارٹی ہی کرتی ہے. اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ مریم صاحبہ کی نااہلی ہے، یا فیصلہ اس لیے ہوگا کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں؟ نہیں، وہ چونکہ پارٹی کے صدر ہیں. اگر وہ نااہل نہ بھی ہوتی تو وہی بنتا. جی میرا یہی خیال ہے. زبیر صاحب اب بہت آپ کے ساتھ احترام کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ایک ووٹر کی اٹریکشن دیکھیں، پارٹی کی پوزیشن دیکھیں، جس طرح انہوں نے پارٹی کو وہ کیا، انہوں نے کہا ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ ہوا ہوگا. ذرا سنوائیے گا زبیر صاحب نے کیا بات کی. شاہد خاقان عباسی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، کوئی بیسز ہوگا جو ان کی انفارمیشن ہوگی، میرے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کسی وجہ سے دیا ہوگا. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، ٹھیک ہے، اور آج ہوتے ہیں الیکشن یا کل ہوتے ہیں، تو ہی ول لیڈ دی کیمپین. سر وہ کیمپین لیڈ کریں گے، یہاں تک تو جا رہے ہیں، لیکن یہاں تک نہیں جا رہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے ہے، ان کو بھی رائے کے حق اظہار کا پورا حق حاصل ہے. مجھ سے سوال ہوا ٹی وی میں نے اپنا جواب دے دیا جو میں سمجھتا ہوں معاملات کو.
آپ نے اپنی رائے کا اظہار تو کیا ہے لیکن معلومات کی بنیاد پہ کیا یا پھر سینیورٹی؟ نہیں، معلومات جو ہوتا رہا ہے ہمیشہ ہر جماعت میں، جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی پارٹی پرائم منسٹر بنتا ہے. جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر؟ جی وہی بنتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ لیکن خیال ہے، یہ پارٹی اگر فیصلہ کرے کہ نہیں کوئی اور بنے گا وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن آپ مجھ سے اگر آج سوال کریں گے کہ کون پارٹی کا صدر الیکشن کے بعد ہوگا، میں کہوں گا شہباز شریف صاحب وہ پارٹی کے صدر ہیں. تو یہ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے میاں صاحب سے اس بارے میں؟ نہیں، بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا. اگر آپ سوال پوچھے، میں نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں تو میں ان سے پوچھ کے مشورہ کر کے آپ کو بتا دیتا. یعنی آپ کو جو بھی سوال کر لیکن رہا ایسا شاید صاحب کیوں ہوا کہ آپ کی پوری پارٹی 99.9% جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہی، صرف آپ نے دی؟ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ بات درست ہے کہ پورے دعوے سے کوئی نہیں کہہ سکتا. بٹ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو سوال کیا گیا تو میں نے کہا جی عمومی طور پر جو طریقہ رائج ہے وہ پارٹی کا صدر ہی بنتا ہے. کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں سر کس کے؟ آپ لوگوں کی پارٹی کے؟ ہماری پارٹی کے الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں. جہاں پر ہونے چاہیے. واحد جماعت ہے جہاں اختلاف رائے کا حق ہے اور استعمال ہوتا ہے. باقی جماعتوں میں یہ کیفیت نہیں ہے. سر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نون اور شین والی بات تھی وہ اب ٹھیک ہونے جا رہی ہے، اس لیے شاید شہباز شریف صاحب کا نام آپ کے جی وہ تھی نہیں، اس لیے نون شین جو آپ کو ختم ہوتا نظر آتا ہے وہ ٹی وی پروگراموں تک ہی تھی، اس کو ہوا دی جاتی تھی. پارٹی کے صدر شہباز صاحب ہیں، پارٹی کے روح رواں میاں نواز شریف ہیں. ووٹ میاں نواز شریف صاحب، ووٹر میاں نواز شریف صاحب سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، آج کا نہیں پچھلے 35 سال سے. تو وہ فیصلے جو ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک سر، ابھی اگر آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن میں 17 نومبر 2023 سے پہلے دیکھ رہا ہوں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں. 17 نومبر 2023 سے پہلے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے نہیں، سوری، اکتوبر 17 اکتوبر 2023 سے پہلے. تو مطلب 2023 تک تو آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، 3 مہینے کے اندر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. آج سے 3 مہینے سے لے کر، یعنی آج 13 دسمبر ہے، تو 13 مارچ سے لے کر 17 اکتوبر تک، 23 تک. نہیں تو مطلب اس میں تو بہت پورا ٹائم ہے، ٹینیور ہی پورا ٹائم ہے. میں دیکھیں نا، جو طریقے ہیں الیکشن ہونے کے 2 ہی ہیں، 3-4 ہیں. 2 آئینی ہیں کہ پرائم منسٹر خود اسمبلی توڑ دے یا عدم اعتماد ہو جائے. ایک ہماری عدالتیں بھی حکومتیں توڑتی رہی ہیں ماضی میں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک فوج بھی آتی رہی ہے. یہ 4 طریقے ہیں تبدیلی کے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا طریقہ استعمال ہو؟ میری دعا ہے کہ آئینی طریقہ ہی ہو، عدم اعتماد ہو یا اسمبلی خود توڑ دے پرائم منسٹر. عدم اعتماد لائیں گے آپ لوگ؟ جی عدم اعتماد ہو سکتا ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو جائے. اس وقت نہیں؟ جب مداخلت نہیں ہے، مداخلت ہے اس وقت، سیاست میں مداخلت ہے. اس لیے آپ لوگ عدم اعتماد نہیں لاتے؟ جی وہ ہو نہیں سکتا. میں پیپلز پارٹی کنونس کر رہی ہے آپ لوگوں کو کہ عدم اعتماد لائیں؟ نہیں، وہ کنونس میں ان سے ہوں گا نہیں. وجہ؟ کیونکہ میں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے. میں جانتا ہوں عدم اعتماد کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے 1989 میں عدم اعتماد کیا تھا، اور ہم نے ابھی بھی سینٹ میں عدم اعتماد کیا تھا. جب مداخلت ہوتی ہے، نظام آئین کے مطابق نہیں ہوتا، غیر آئینی قوتیں استعمال ہوتی ہیں، تو پھر عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. عدم اعتماد میں 172 ممبران اسمبلی آپ نے ہاؤس کے اندر لانے ہیں. ایک بھی کم ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہاں پر کسی کو پولیس لے جائے گی، کسی کو ایف آئی اے لے جائے گی، کسی کو نیب لے جائے گی، کسی کو پنجاب پولیس لے جائے گی، کسی کو اور اٹھا کے لے جائے گا. تو آپ پیپلز پارٹی کے اس لیے کنونس نہیں ہوتے کہ ان کی اس دلیل میں دم نہیں کہ عدم اعتماد ہو نہیں، مجھے وہ قائل کر لیں. اور بڑا آسان راستہ ہے. ایک جگہ ہے سینٹ جہاں پر ڈیمونسٹریٹڈ، یعنی ہم نے دکھایا ہے کہ 51 ممبر ہمارے ساتھ ہیں، تو وہاں پر عدم اعتماد کر کے سر اگر وہ اپنا ٹائم پورا کر جاتے ہیں پھر تو لڑائی کوئی نہیں، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے میں خوشحالی آ جائے گی. پھر اس کا مطلب سر 23 مارچ کو جب پی ڈی ایم آئے گی تو کرے گی کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ غیر آئینی کوئی طریقہ ہونا نہیں چاہیے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسمبلیاں وزیر اعظم توڑنے کو تیار نہیں ہیں، نہ توڑیں گے فی الحال، تو کیا ہوگا؟
23 کو آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کیا کرنے آ رہی ہے؟ جب ایک حکومت ناکام ہو چکی ہو، ملک کے حالات ہر روز گر رہے ہوں، بگڑ رہے ہوں، پھر راستہ خود نکل جاتا ہے۔ لیکن سر 23 کو پھر آپ لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ 23 ہم تو احتجاج ہے نا، ہم تو عوام کی رائے آ کے کر کے چلے جائیں گے۔ یکجہتی کر رہے ہیں، آ کے بیٹھیں یا چلے جائیں وہ علیحدہ بات ہے۔ ہمارا کام، ہمارا پی ڈی ایم کا مقصد صرف حکومتیں گرانا نہیں ہے، اقتدار میں آنا نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، ہم آئین کی بات کر رہے ہیں کہ نظام آئین کے مطابق کریں ورنہ معاملہ نہیں آگے چلے گا۔ سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن خود بھی تو بٹی ہوئی ہے نا، اپوزیشن بھی تو جو ہے اپوزیشن بالکل بٹی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تو پھر گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی حکومت کو ہمیں تو ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کسی حکومت کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے بھی آخری دن تک حکومت کی ہے، پریشانی نہیں تھی، لیکن ہم عوام کی مینڈیٹ سے آئے تھے، عوام کی رائے سے وہاں پر تھے، ہم مصنوعی بیساکھیوں پر نہیں تھے۔ فی الحال 23 مارچ کو جو مارچ ہونے جا رہا ہے، جو بھی کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ بس حکومت گرا دی جائے، وہ صرف احتجاج ہے۔ جی وہ احتجاج ہے عوام کی مشکل کے لیے، ملک کے معاملات کے لیے، ملک میں آئین کے لیے، مہنگائی کے خلاف۔ یہ آپ نے اظہار یکجہتی تو عوام سے کرنا ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو لیکن جو نظام ہے، نظام اس وقت نہیں چل رہا، ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، اور جس دن اس نظام سے ہاتھ اٹھا دیا گیا تو ایک دن بھی نہیں چل پائے گا۔ ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیں، ایک آڈیو، مبینہ آڈیو آئی سابق چیف جسٹس کی، ثاقب نثار صاحب کی، اب ایئر وائی نے بھی ایک فورنزک کروایا، وہ اس فورنزک میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ اس میں ٹون تبدیل کی گئی ہے، 25 سیکنڈ 45 سیکنڈ کی آڈیو میں 25 سیکنڈ بعد آواز تبدیل ہوئی، ساری اس کی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو ایک آڈیو آئی جس میں کہا گیا کہ یہ ان کے خلاف ہے، مبینہ طور پہ ایک صحافی اس کو اون کرتے ہیں۔ ایک آڈیو آئی، ابھی ایئر وائی نے اس کا فورنزک کروایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو غلط ہے۔ آپ لوگ اس آڈیو کو یا اس آڈیو کو، کسی بھی آڈیو کو بنیاد بنا کے کیس میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ دونوں فورنزک کا فورنزک کرا لیں، ہمیں فورنزک کا بڑا شوق ہے۔ فورنزک ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑے زبان سارے استعمال کرتے ہیں فورنزک۔ تو اس کو آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس فورنزک ایگزامینیشن سے، اس سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے سروے ہم کرتے ہیں نا، اس کا جو سوال ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ میرا حق ہے، میں نے اپیل کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میں اس ایویڈنس کو ضرور مجھے استعمال کرنا چاہیے، اور میں کروں گا کہ میرے معاملات میں اس ملک کے چیف جسٹس نے انٹرفیئر کیا ہے، اور اس کے دو ثبوت یہ ہیں کہ ایک چیف جج جی بی نے بیان دیا ہے حلفیہ، اور ایک یہ آڈیو آئی ہے۔ یہ ایڈیشنل ایویڈنس نہیں ہے، نہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ایڈیشنل ایویڈنس ہائی کورٹ میں اپیل میں، لیکن یہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جو اس ڈیسیشن پر جو میرے خلاف ہوا ہے ٹرائل کورٹ میں، اس پر بڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو بھی ہو، وہ اس کو کنسیڈر ضرور کرے گا، اس ایویڈنس کو وہ کنسیڈر ضرور کرے گا؟ جی میرا یہ خیال ہے۔ جی لیکن ابھی میں اٹارنی جنرل سے بات کر رہا تھا، خالد جاوید خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آڈیو کو کورٹس نے انٹرٹین کرنا شروع کر دیا تو پھر تو بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا، عدالت کے باہر تماشا لگ جائے گا۔ یہ تو وہ وکیل ہے، ان کی رائے، ہر وکیل کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ میں ایک مجموعی طور پر جو انصاف کا نظام ہے، اس میں جب ایسا ایویڈنس آ جائے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب تو دو فورنزک ہو گئے نا، ایک فورنزک آیا اس میں کہا گیا ان کی آڈیو، دوسرا فورنزک آیا اس میں کہا گیا ان کی آڈیو کو جوڑا گیا۔ جی اے آر وائی کا لوکس اسٹینڈ آئی کیا تھا؟ سر وہ تو کمپنی بہت کریڈیبل کمپنی ہے جس سے انہوں نے کرایا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کریڈیبل بے شک ہو، آپ کو کس نے یہ حق دیا گیا فورنزک کرائیں، اور اس کی کیا حیثیت؟ یہ تو کوئی بھی جرنلسٹ کرا سکتا ہے سر۔ اگر آپ بے شک کراتے رہیں، ایک جرنلسٹ نے اگر یہ کہا، ایک جرنلسٹ اگر یہ کرا سکتے ہیں کہ جی یہ آڈیو مبینہ میرے پاس آئی ہے، میں نے اس کا فورنزک کرایا اور یہ ٹھیک ہے، اور اس کو پبلش کر سکتے ہیں، تو دوسرے یہ چیک کرا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں یہ حق تو صحافیانہ حق ہے، جس نے شائع کی، سارا پاکستان کرانے شروع کر دے گا، کرا لے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کا اے آر وائی کا لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے۔ جو آدمی پریزنٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی یہ ایویڈنس ہے، یہ میں نے فورنزک کرایا ہے، اس کے حساب سے یہ ٹھیک ہے، اب اس کی سپورٹ میں دے رہا ہے۔ اب میں جب عدالت میں جاؤں گا تو عدالت کا یہ حق ہے کہ وہ ایک اور فورنزک کرا لے
किसी इंडिपेंडेंट इदारे से कि भाई ये दुरुस्त है या नहीं है, ठीक, एक वरना तो मैं और आप तो सारा दिन एक कराते एक रहे। तो आप कानूनी बात कर रहे हैं ना, ये कानूनी बात तो ठीक है कि एक बंदे ने दी और अदालत मंगा ले, आप भी ले जा सकते हैं, कोई भी ले जा सकता है, अदालत में वैसे पेश हो सकता है, बता सकता है ये ऑडियो आई। एक साफ एक जर्नलिस्टिकली आप करा सकते हैं, कोई भी खबर आए आप चेक कर लें कि ये खबर किसी ने ठीक दी है, गलत दी है। कई दफा ऐसा हुआ इस मुल्क में ऐसी खबरें दी गई हैं जिनको काउंटर चेक किया गया, वो बाद में गलत निकली। देखिए इसमें बात ये है कि मैं तो सहाफियाना अंदाज में बात कर रहा हूँ, हाँ, कानूनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि एक बंदा वो भी ले जा सकता है। मैं एक सियासी बात कर देता हूँ, आप साफ है ना, अगर मैं सियासी बात ये है कि शक कहाँ से पैदा होता है। मुझे इस मामले का कुछ और भी इल्म है, लेकिन मैं वो यहाँ बयान नहीं करना चाहता, ना बयान करना चाहिए। नहीं मतलब किस, मैं एक ओहदे पर था जहां पर ये इंफॉर्मेशन होती थी, ये क्या होता है, उसको आप रहने दें। जब ये बयान आया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी मेरा बयान ही नहीं, ये आवाज किसी और की है। उनका सारा रवैया जो इस मामले में है वो बहुत से शक और शुबे पैदा करता है। अब ये बर्डन उनके ऊपर है कि वो प्रूव करें कि मैंने नहीं कहा। और मेरी नजर में एक आदमी इतने बड़े ओहदे पर रहा हो, वो हल्फिया बयान दे सकता है अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जो हर विटनेस देता है वो दे सकता है कि जी मैंने ये बात नहीं कही। वहां से इब्तिदा हो सकती है उनकी सफाई की। उन्होंने कई बार कहा मैं क्यों अदालत जाऊं, मेरी है ही नहीं। बस ठीक है, ना जाए ना जाए। तो ये साबित कैसे होगा सर? ना अदालत ले रही, ना आप लोग जा रहे, फिर उसको छोड़ दे, ना दूसरा कोई जा रहा है, पता कैसे चलेगा? जी तो पता इस तरह चलता है कि आज इस मुल्क में अदल का निज़ाम जो है वो कठहरे में खड़ा है। आज अवाम के एतमाद को आला अदलिया ने बहाल करना है और उसका वाहिद तरीका है कि इस मामले की तह तक पहुंचे। सर लेकिन ये राना शमीम साहब के केस में अदालत इसी नतीजे पे तो पहुंच रही है। ज़ाहिर एक वो उसका और भी बैकग्राउंड है, वो आ गया बयान हल्फी 20 दिसंबर वो ज़रा एक सब जुडिस मैटर ना बन जाए, लेकिन उसमें यही तो कहा गया है कि इस किस्म की चीज करके अदालत को ही तो निशाना बनाया गया। बयान हल्फी की जो नौयत है, जो साख्त है, जिस तरह से खबर शाया हुई है, वो उससे उन्होंने कहा कि बज़ाहिर यही तो लगता है कि पूरी अदलिया के ऊपर हमला किया गया, अदलिया की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया। अगर वो तो खुद ऑनरेबल कोर्ट जज उन्होंने इसको कंटेम्प्ट की बेसिस पर उठाया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंटेम्प्ट से आगे भी बहुत सी बड़ी दुनिया है, और वो दुनिया है अवाम के एतमाद की, कि मेरा क्या एतमाद अदालतों पर है जब एक बहुत सीनियर जज ने एक और सीनियर जज के बारे में ऐसी बात हल्फिया बयान दे दिया है। अगर मैं और आप ये बात करते शायद वो क्रेडिबिलिटी ना होती। उस शख्स ने हल्फिया बयान दे दिया कि मेरी आंखों के सामने, ये नहीं कि मैंने सुना है, मैंने ये खुद देखा है कि उन्होंने ये बातें की हैं, और उन्होंने उसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का नाम लिया है। अब आप उन दोनों अशखास से भी पूछ सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये अब लाजिम है अदलिया पर, जिसके पास सो मोटो पावर्स हैं। हमारी अदलिया दुनिया की उन चंद अदलिया में से है जो सो मोटो पावर रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और बड़े रिलेटिवली छोटे मामलात में इस्तेमाल करते हैं। कि कराची में बिल्डिंग गिरानी हो तो हमने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, हमने किसी शादी घर गिराना हो इस्तेमाल कर लेते हैं, हमने मुल्क के वज़ीर आज़म जो एक इलेक्शन पिटीशन बनती थी ईसीपी के पास, हमने सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दिया और हुकूमत को फारिग कर दिया। मसला नहीं देखिए ना, ये सब एग्जांपल है। चले इसमें एग्जांपल मेंटेनेबिलिटी चैलेंज करते थे आप लोग, आप लोगों ने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं की। एक किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ही तो अदालत बन गया था। नहीं, लेकिन आप मेंटेनेबिलिटी को भी आपने चैलेंज नहीं किया ना। आप चैलेंज कर देते, कहते नहीं आप रेलेवेंट फोरम ये नहीं है, हम रेलेवेंट फोरम जाएंगे। उसको एक्सेप्ट किया था मियां साहब ने, ये आपके इल्म में है, सबके इल्म में। चैलेंज कर देते जब सुप्रीम कोर्ट में था, कहते ये मेंटेनेबिलिटी किसके पास चैलेंज करते? सर कोर्ट में ही चैलेंज जो फैसला, यही तो बात है ना। सुप्रीम कोर्ट जाके आप कहते हैं मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर देते। मैं अदल के निजाम की बात कर रहा हूं। अदल की बुनियादी हकीकत ये है कि मेरे पास राइट ऑफ अपील है या नहीं। चले मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज ना भी करते तो वो जो कागज मांगे थे वो दे देते। कौन से कागज? रसीदें मांगी थी वो दे देते। कौन सी रसीद? प्रॉपर्टी की सर, फ्लैट्स की सर। नहीं, और कौन सी रसीद? आप भूल जाते हैं ना जनाब। आप कहेंगे अब यकीनन इकामा वाली बात जी। मियां साहब को अकामे पे निकाला गया, तो जब उसकी तफसील आई थी तो उसमें क्या था सर?
اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا بتائیں؟ نہیں، اس تفصیل سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ آپ علیحدہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، حق بنتا ہے، آج بھی کر سکتے ہیں. سر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک اقامہ لینے کے لیے جو وہ کمپنی کا ڈائریکٹر بنا تھا، اس کے بیٹے کی کمپنی تھی، اس کی تنخواہ نہ لینے پر، اور جو کہ وہ تنخواہ آپ نے نہیں لی، وہ آپ کا ایسٹ بن گیا، اور جب آپ کا ایسٹ بن گیا تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنے الیکشن کے فائلنگ پیپرز میں، تو وہ آپ امین اور صادق نہیں رہے، 62-63 کی اپلیکیشن ہو گئی. یہ اس کی حقیقت ہے جس پر ملک کی حکومت توڑ دی گئی. جو آپ بات کر رہے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی، اس میں میاں صاحب کا کوئی نام نہیں ہے، کہیں بھی نام نہیں آتا. سر یہ اور مجھے اقامے پر پھر بڑا لمبا پروگرام میں نہیں، آپ اس پہ پروگرام کر لیں نا، کیونکہ ہم ان سب حقائق کو ہم نے ان سب حقائق کو جوڑ دیا ہے. ملک کی حکومت ٹوٹی ہے ایک اقامے کے پیسے نہ لینے پر، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا ایسٹ تھا جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. ایک بریک لے لیں کیونکہ بڑا لمبا ہو جائے گا ٹاپک. بریک کے بعد اس پر گفتگو. ویلکم بیک. شاہد صاحب، آپ سے پہلے اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بات کی. حکومت نے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے والا قانون جو لانا ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح لایا جائے. انہوں نے کہا آرڈیننس کے ذریعے نہ آئے تو بہتر ہے، اور اس کو سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہی لیجسلیشن ہو اس کی سارا. اس پر کیا اپوزیشن ہے؟ آپ لوگوں کی کوئی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ پہلی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ووٹ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ ووٹ کی سینکٹی نہیں رہتی. پھر اس کو ووٹ نہ کہیں. پھر آپ جو بھی ممبران ہیں جس صوبائی اسمبلی میں، ان کی متناسب نمائندگی کے حوالے سے بنا دیں، جیسے لیڈی سیٹس بنتی ہیں، ایک پینل دے دیا کرے ہر جماعت اور سینیٹر بن جائیں گے. پیسے کیسے رکیں گے شاہد صاحب؟ پیسے ختم ہو جائیں گے. کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں. جی پیسے تو پارٹیاں لے رہی ہیں. جو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے وہ لیتی ہے لوگوں سے. 70 کروڑ ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر نے دیا ہے اس دفعہ. ساری پارٹیاں لیتی ہیں؟ ہماری پارٹی نے کبھی نہیں لیا کسی سے. آپ پوچھ لیں، کسی سے پیسے نہیں لیے؟ کسی کبھی نہیں لی. باقی پارٹیاں سب لیتی؟ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن مجھ سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے پیسے دے کر ٹکٹ لیے. پیپلز پارٹی میں بھی؟ میں دیکھیں الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر ہیں اس دفعہ بلوچستان سے، جنہوں نے 70 کروڑ دیا ہے. صرف پی ٹی آئی کے سینیٹر بنے پیسے؟ میں ایک سینیٹر کا جانتا ہوں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے، اور یہ عام نالج ہے. میرے پاس کوئی، اب آپ کہیں ثبوت ہے تو ثبوت نہیں. لیکن سینٹ میں پیسہ تو چلتا ہے نا، اس لیے آپ اس پیسے کو نہیں، سینٹ میں پیسہ کہاں پہ چلتا ہے؟ سینیٹرز بنانے کے لیے چلتا ہے سر. جی سینیٹر کا ویڈیوز آتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے سینیٹر کا، جی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پیسے کون دے رہا تھا؟ حکومت کے پیسے تھے جو بانٹے جا رہے تھے لوگوں میں، اور کچھ نہیں ہوا. نہیں، گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آئی، اور کئی گیلانی صاحب اس سے پہلے پوری ایک لائن لگی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی، جن کو چیف منسٹر کے گھر میں پیسے دیے جا رہے تھے. تو اس کو روکنا چاہیے نا سر. میں روکنے کی بات کریں نا، آئیں بات کریں، روکنے کی مشاورت کریں. کیسے روکے گا؟ میں بھی تجویز دے دوں گا. آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتے؟ آج تک تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. چیئرمین نیب کا معاملہ جو ہے اس پر کیا ہو رہا ہے؟ نیب کا معاملہ ٹیمپرری ہے. جی ٹیمپرری ہے، ہو نہیں سکتے تھے، قانون بنا کر بنائے گئے. یہ پہلے ٹیمپرری چیئرمین کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ کی جب مدت ملازمت ختم ہوگی آپ گھر جاتے تھے اسی دن، ایک دن بھی نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے کوئی مشاورت کا عمل شروع نہیں کیا جو قانونی ضرورت تھی، اور 2 مہینے کے بعد یہ آرڈیننس جاری کی ہے تاکہ ان کو توسیع مل جائے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں، اور ساتھ ہی توسیع میں یہ لکھ دیا کہ کسی وقت بھی وفاقی حکومت نکال سکتی ہے. تو یعنی آپ نے نیب چیئرمین کو ڈیلی ویجز کا ملازم بنا دیا. جس دن آپ کی نہیں سنے گا آپ اس کو فارغ کر دیں گے. سر لیکن اس پہ کوئی آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہے؟ کوئی مذاکرات، کوئی بیک ڈور چینل، کسی قسم کی کوئی بات؟ کوئی رابطہ اس معاملے پہ نہیں ہوا. نیب پر پچھلے سال حکومت کے کہنے پر بات چیت شروع ہوئی تھی. ہم نے ایک مکمل جامع پیکج دیا تھا جو بھی بات چیت چل رہی تھی، جس کو وزراء نے آ کے لہرانا شروع کر دیا کہ NRO مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا 32 کے کتنے پوائنٹس تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جی 117 پوائنٹ تھے. نہیں وہ کہتے ہیں وہ جو اپنے حق میں مانگتے تھے، پتہ نہیں کتنے پوائنٹ تھے جس میں وہ کہتے ہیں نہ مانے نا. جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں
ہم نے ہر بات کی دلیل بھی ساتھ لکھی تھی کہ کیوں ہونا چاہیے. اب نہ مانے کوئی بات نہیں ہے, نہ مانے, لیکن نظام کو تو بہتر کرنا تھا نا, وہ وہیں پہ بات ختم ہو گئی. تو اس وقت کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. ایک صدر صاحب نے خط لکھا ہے کہ آپ نام بھیج دیں چیئرمین سینٹ کے لیے, صدر صاحب نے خط لکھا ہے. تو بھیج دیں, بھیج دیں گے, ہم اس کا جواب بنا رہے ہیں. ساری اپوزیشن پارٹی مشاورت کر رہی ہیں اور بنا کے بھیج دیں گے. کون ہوں گے آپ کی طرف سے؟ جی آپ لوگوں کی طرف سے کون ہوں؟ نہیں, ساری جماعتیں ہیں نا, پیس پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی, 8 جماعتیں ہیں. اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. تو کون سے نام زیر غور ہیں؟ بہت سے نام ہیں, میں نام بھی بتا نہیں سکتا کیونکہ جن کا نام سامنے آتا ہے پھر ان سے کنسنٹ بھی لینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ تیار بھی ہیں اس کے لیے. نہیں, تو آپ لوگوں نے ابھی کنسنٹ نہیں لی کسی سے؟ ہم نے کچھ لوگوں سے لی ہے, کچھ لوگ رہ گئے. کچھ لوگوں سے لی ہے, کچھ لوگ رہ گئے. جی اچھا سر, یہ اگر سینٹ والے معاملہ میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا قانون لانے کی حکومت بات کر رہی ہے, اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا, کوئی لیجسلیشن نہیں, تو وہ آرڈیننس کے ذریعے لے آئیں گے؟ لے آئیں, کیا فرق پڑ جائے گا, چوری تو نہیں رکے گی نا. اور ان کا خیال ہے کہ اس قانون سے نہیں, چوری ان کے خیالات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک آئین دیکھنا پڑے گا کہ آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں, کیونکہ یہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ سے یہ ہوتا ہے الیکشن. سنگل ٹرانسفربل ووٹ جو ہے وہ آپ اوپنلی نہیں کر سکتے, اس کا جو نظام ہے وہ اوپن ہو نہیں سکتا. وہ اوپن نہیں ہو سکتا؟ جی اوپن ہو نہیں سکتا بائی نیچر, بائی دا نیچر آف دی سسٹم. ویسے سر اتنا نمبر نہیں ہوتا, ای وی ایم کے ذریعے نہ کرا لیں وہ سینٹ ای وی ایم سے کرا لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. میں ای وی ایم کا یہ بولوں گا ہاں, کہ قومی اسمبلی میں ایک ووٹنگ کا نظام ہے جو پہلی قومی اسمبلی میں لگا تھا 1985 میں, پھر وہ 94 میں جل گیا, کبھی اس پر ایک ووٹ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, پھر کوئی 30-40 کروڑ روپے کے خرچے سے پھر نظام لگا. آج 27 سال ہو گئے, کوئی ووٹنگ اس پہ نہیں ہوئی. ایک ووٹ تو کرا کے دیکھ لیں. یہ تو لگا ہوا نظام ہے, پورا پروسیجر بنا ہوا ہے, آج تک ووٹ نہیں ہوا اس کے اوپر. ٹھیک سر, ویسے میں نام لوں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آگے سوالات کیا ہوں گے. اعتزاز احسن صاحب جی کو گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی ان کی. نہیں, میں نے نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں شریف خاندان سے جو دستاویز آئے گی وہ فراڈ ہوگی. یہ جب دوسرا فورنزک کرایا گیا اس کے بعد میں ذرا سوالات 2-3 آپ کے سامنے. میں دیکھیں, میں بات یہ کر رہا ہوں نا, جو آدمی اتنی گھٹیا بات کرے نا, اس کا جواب میں دینا پسند نہیں کروں گا. گھٹیا بات کا جواب پھر گھٹیا ہی ہوتا ہے, اور میں گھٹیا بات نہیں کرنا چاہتا. آپ اسی سوال کے کانٹیکس میں کہہ میں ان کی ہر دوسری بات گھٹیا ہوتی ہے, ان کی کوئی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. معذرت سے کہہ رہا ہوں. You don't want to respond to that. نہیں, میں کسی گھٹیا بات کا جواب نہیں دوں گا. اس کا جواب کی ضرورت نہیں ہے, اس کا جواب ہوتا نہیں ہے. گھٹیا بات کا جواب گھٹیا ہوتا ہے. I don't know, میں آپ کو کیا اگلا آپ مجھ سے پوچھیں, میں پھر آپ کہیں گے آپ گھٹیا بات کر لیں, میں کر دوں گا. نہیں, میں کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو کرنے دوں گا, اور کوئی اور میں کرنا نہیں چاہتا. جو آدمی یہ بات کرے, شریف خاندان کو آج سے جانتے ہیں, کب سے جانتے ہیں, پھر میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, مثلا بہت سی باتیں. بات تو کہ شریف خاندان کے کیا احسانات ہیں ان کے اوپر, کیا احسانات, اس کو رہنے دیں. میں چھوڑے نا, میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا, رہنے دیں باتوں کو. مطلب میں کہہ رہا ہوں, میں رہنے دیں نا, یا میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بزرگ سیاستدان ہے, اپنی عزت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کو باعزت اپنی زندگی رکھیں تو بہتر ہوگا. اور انہوں نے ایسا کیا فیور لیا ہے, کوئی ظاہری یار میں فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک رویے کی بات ہوتی ہے. میرا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے, آپ کا بات کرنے کا لہجہ اور طریقہ کیا ہے, اس میں اگر تضاد ہے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے آپ نے کسی کے بارے میں یہ بات سنی ہے کبھی, جو اس ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے اور جو اعتزاز احسن صاحب کرتے ہیں اور یہ لوگ کرتے ہیں؟ 36واں سال ہے سیاست میں ان کا. کوئی گھٹیا بات میاں نواز شریف سے منسوب کر کے دکھا دیں, یا مجھے کہہ دیں چیلنج. میں کیا چیلنج دکھا دیں. سر بی بی کے بارے میں تو انہوں نے بہت سخت باتیں, بھائی وہ دکھا دیں نا, وہ ہوئی ہیں, وہ ایک زمانہ تھا, باتیں ہوئی ہیں, بالکل اتنی سخت باتیں کی ہیں کہ وہ سیاست میں بعد میں وہ ایک تلخی تھی ایک زمانے میں, دونوں طرف سے ہوئی ہیں وہ باتیں ہوئی ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, سیاست کا حصہ ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماضی میں ہوتا رہا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ کسی نے نہ کی. اعتزاز صاحب کا اور میاں صاحب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, میں اگر وہ یہ بات آج کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی ویسا ہی ملے گا, تو میں اس گیم میں نہیں پڑنا چاہتا. اچھا شاہ صاحب, آپ
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, सीनियर मैं पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, रहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहा था 10 महीने। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। मुझे ये बताएं कि एक सीनियर सियासतदान भी हैं आप, मुझे ये बताएं कि क्या अदालत जब भी फैसला हमारे यहाँ सियासी जमातों के हक में दे वो ठीक होता है, उनको लगता है ये ठीक है, जब भी खिलाफ दे वो उसको कहते हैं कि अदालती निज़ाम जो है तबाह बर्बाद हो गया है? कोई ऐसा निज़ाम इस मुल्क में बन सकता है कि जिस किसी का भी केस जाए तो वो उस फैसले को तस्लीम कर ले, या ये होता रहेगा बस कि चूंकि जो फैसला मेरे खिलाफ आएगा वो फैसला ये ऐसा निज़ाम मौजूद है, उसको आइन कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने आइन को इतना मसख कर दिया है, उसको कागज़ का टुकड़ा समझ लिया है कि हम जहां चाहें आइन को मोड़ लें। हमारी ये रवैये अशरों में बनते हैं। सियासत एक दिन में नहीं आती मुल्क में, इंसाफ का निज़ाम एक दिन में नहीं आता। ये साल साल की मेहनत और साल साल के फैसले जब होते हैं उसके बाद ये मामला एतमाद पैदा होता है। ये एक दिन का काम नहीं है कि मैं आज निज़ाम बदल दूंगा। तो इस निज़ाम को तबाह तो इज्तिमाई तौर पर फिर हम सब ने किया। जी सब ने की है, सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। लेकिन ठीक इस बात को आज कबूल कर रहे हैं ना। जब कबूल करेंगे आप कि हाँ हमने ये खराबियां की हैं, अपने गिरबान देखें सब, जिसमें अदलिया भी है, सियासतदान भी है, मीडिया भी है, फौज भी है, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, आज सब हम जिम्मेदार हैं। जिन्होंने सर ठीक करना था वो बेबस हैं, तो फिर बाकी क्या कर सकते? कौन ठीक कर रहे हैं? निजाम जिनको भेजा जाता है निजाम ठीक करने के लिए ऐवानों में, उन्होंने ठीक करना था ना। ऐवानों में आप किसको भेजते हैं? इलेक्शन चोरी करके भेजते हैं। वो तो सारे इलेक्शंस डाउटफुल हैं। सारे इलेक्शन, मैं यही कह रहा हूं ना। इलेक्शन जब आप चोरी करके ऐवान भरेंगे चोरों से तो फिर आप कहेंगे कि ये जी काम नहीं करते। सर सियासतदान इतनी जल्दी क्यों बिक जाते हैं जी? हर दफा क्यों बिक जाते हैं? हर दफा क्यों बिक जाते हैं? इंसान है, मुझे कोई जूतियां खाने का शौक नहीं है सर। मगर नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। अपनी गलतियों से सबक तो सीखता है। मैं गलतियों, ये किसको हक हासिल है कि मुझे खरीदे? ये किसको हक हासिल है कि मुझे दबाए? सर बिकने वाला माल हो तो मैं बिकने वाला, तो खरीदने वाला कौन है? तो मैं यही कह रहा हूं ना, खराबी हर तरफ, दोनों तरफ। जब खरीदना छोड़ दें, लेकिन जब आप खरीदारी करते हैं आप आइन को तोड़ रहे हैं। जब हमें इस बात का एहसास होगा फिर मामला आगे चलेगा। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाना बाइस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में एक पैगाम पोलियो से मुताल्लिक। ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी वो तादाद कम हो गई है, लेकिन जहां पर भी पोलियो की टीम्स जाती हैं उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज रह सके। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।